अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सैयद ज़ीशान हैदर। नाजरीन, इसराइल और लबनान के दरमियान जारी जंग के हवाले से काफ़ी तशवीशनाक खबरें सामने आ रही हैं, जबकि इसराइल और लबनान के दरमियान इस जंग की वजह से दुनिया पर जंग के बादल मंडलाने लगे हैं। इस वक्त इसराइल और लबनान के हवाले से काफ़ी तशवीशनाक खबरें सामने आ रही हैं, जबकि गुज़िश्ता 5 रोज़ से इसराइल जो है वो मुसलसल बमबारी कर रहा है बैरूत पर, और उसने बैरूत में इस बमबारी के नतीजे में तकरीबन 700 से ज़्यादा अफराद को जाँ बहक कर दिया है, और इसमें हज़ारों अफराद ज़ख्मी हुए हैं और हज़ारों अफराद इस जंग के दौरान बेघर हुए हैं। जबकि लबनान में हिजबुल्लाह भी इसकी जवाबी कार्रवाई कर रही है, और हिजबुल्लाह ने मोसाद के हेडक्वार्टर पर हमला किया और रॉकेट फायर किए हैं, जबकि इजरायली मीडिया जो है इस हवाले से काफ़ी खबरें जो है वो छुपा रहा है और अपने नुकसान को छुपाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस वक्त जो इजराइल एयर स्ट्राइक्स कर रहा है वो काफ़ी तशवीशनाक हैं। रिसेंट अपडेट्स में आपको बताता चलूँ कि रिसेंटली बैरूत में बहुत बड़ा हमला किया है इजराइल ने, और इस हमले में उन्होंने हिजबुल्लाह की जो सीनियर लीडरशिप है, खासकर हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल सैयद हसन नसरुल्लाह को इस हमले में जो है वो मारने का और इस हमले में निशाना बनाने का इंकशाफ किया है। और इजराइल की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि जिस बिल्डिंग पर, जिस इमारत पर हमला किया गया, रॉकेट फायर किए गए, उस बिल्डिंग में ज़ेर ज़मीन सैयद हसन नसरुल्लाह भी मौजूद थे। और इजरायली मीडिया जो है इस वक्त मुकम्मल तौर पर यह दावे कर रहा है कि असल निशाना, असल हदफ जो थे वो सैयद हसन नसरुल्लाह थे। लेकिन हिजबुल्लाह की जानिब से और ईरानियन मीडिया की जानिब से इसकी जो है वो तरदीद की जा रही है। और ईरानियन मीडिया, खासकर प्रेस टीवी और अल जज़ीरा के हवाले से अगर मैं बताता चलूँ तो बार बार यही खबरें आ रही हैं कि सैयद हसन नसरुल्लाह जो है वो इस हमले में मुकम्मल तौर पर महफूज है। नाज़रीन, ये एक बहुत बड़ी कार्रवाई है जो कि इजराइल की जानिब से की गई है। गुज़िश्ता 5 रोज़ों से मुसलसल जो है वो इजराइल बमबारी कर रहा है, और इसके नतीजे में अब ये जो जंग है ये इस खित्ते में मज़ीद फैलेगी, क्योंकि इस जंग के जो स्टेक होल्डर्स हैं उसमें मैं आपको बताता चलूँ कि ना तो सिर्फ इस जंग में हमास है बल्कि हिजबुल्लाह है। इसके अलावा जो है वो यमन इनडायरेक्टली और डायरेक्टली इस जंग में जो है वो कूद पड़ा है, और यमन ने भी हिजबुल्लाह की हिमायत में जो है वो इजराइल पर एक दफ़ा फिर से मिसाइल हमले किए हैं, जिसके नतीजे में बिन गोरैन हवाई अड्डा जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। और इजराइल में भी इस वक्त खौफो हिरास की सूरत हाल है, क्योंकि जो दिलेरी और जो बहादुरी जो है वो यमन इस वक्त जो है वो दिखा रहा है उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। क्योंकि यमन के पास, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि यमन के पास एक वसी तजर्बा है ये जंग लड़ने का। और न सिर्फ यमन ने जो है वो इजराइल पर हमला किया है, बल्कि इस वक्त खबर ये भी आ रही थी कि यमन के जो नेवल फोर्सेस हैं उन्होंने अमरीकी एक बहरी बेड़े पर रेड सी में हमला किया, और ये बहरी बेड़ा जो है वो बेसिकली इजरायली फोर्सेस की इमदाद के लिए जा रहा था। और ये अब तक का सबसे बड़ा हमला था जो कि यमन की जानिब से डायरेक्ट अमेरिका पर किया गया। ये अमरीकी बहरी बेड़े का काफ़ी नुकसान हुआ है, और इस हवाले से बताया जा रहा है कि ये अब तक का सबसे बड़ा हमला था। तो मैं इस हवाले से अगर आपको बताता चलूँ कि इस जंग में ना सिर्फ हिजबुल्लाह शामिल है, ना सिर्फ हमास शामिल है, बल्कि अब तो क्योंकि ईरान की ये प्रॉक्सी जो है वो फोर्सेस हैं, जिसमें हिजबुल्लाह है, यमनी फोर्सेस हैं, हमास है, और इराक में जो है वो हश्द शाबी है। हश्द शाबी ये भी इराक से जो है वो इजराइल पर हमले कर रही है। तो अब दुनिया जो है वो ईरान के रद्द-ए-अमल की जानिब देख रही है कि ईरान किस तरह से इस जंग में जो है वो कूदता है, या इस जंग में किस तरह से हिजबुल्लाह का साथ देता है। लेकिन चूंकि ईरान में अभी जो नए सदर हैं मसूद पज़ेश्कियान, अभी उनको कुछ अर्सा ही हुआ है सदारती ओहदा संभाले हुए, वो काफ़ी जो है वो उनकी जो पॉलिसी है वो लचकदार नज़र आ रही है। तो मसूद पज़ेश्कियान ने कोई ख़ास इस पर जो है वो रद्द-ए-अमल नहीं दिया, गो के कुछ दिन पहले ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने इस हवाले से, अब्बास इराक़ची ने इस हवाले से बयान दिया
کہ اقوام متحدہ کو کوششیں کرنی چاہیے کہ اس جنگ کو جو ہے وہ رکوایا جائے، سیز فائر کروایا جائے اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان، کیونکہ اگر یہ سیز فائر نہ ہوا تو ایران اپنے آپ کو اس جنگ سے دور نہیں رکھ سکتا۔ لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اس وقت مسعود پزشکیان وہ اپنی لچکدار پالیسی کو رکھتے ہوئے اسی طرح سے جو ہے وہ ٹال مٹول سے کام لینے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس وقت جو مقاومت، جو ریزسٹنس جو ہے وہ حزب اللہ کی جانب سے دکھائی جا رہی ہے، جو ریزسٹنس یمن کی جانب سے دکھائی جا رہی ہے، خاص کر انصار اللہ کی جانب سے، وہ قابل دید ہے، کیونکہ انصار اللہ اس جنگ میں مکمل طور پر جو ہے وہ فلسطین کی حمایت کر رہا ہے اور بار بار وہ اسرائیلی نہ صرف بحری بیڑوں کو نشانہ بناتا آ رہا ہے بلکہ اسرائیلی حمایت یافتہ امریکن اور برطانوی بحری بیڑوں کو بھی کئی دفعہ یمن نے جو ہے وہ نشانہ بنایا ہے، اور ابھی ریسنٹلی جو ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے وہ قابل دید ہے۔ جس طرح سے یمن نے کچھ روز پہلے بھی اسرائیل پر جو ہے وہ راکٹ فائر کیے تھے، بیلسٹک میزائل حملہ کیا تھا، اور ابھی آج جو ہے وہ جو یمن نے اسرائیل پر راکٹ فائر کیے ہیں اس کے نتیجے میں کئی افراد جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں، جبکہ اسرائیلی میڈیا مکمل طور پر جو ہے ان چیزوں کو، ان خبروں کو جو ہے وہ چھپا رہا ہے، لیکن اس وقت اسرائیل بھی کافی پریشان ہے۔ اچھا، اس جنگ کے میں مقاصد کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ کیوں اتنی بڑی سٹرائکس کی جا رہی ہیں، اور کچھ روز پہلے جس طرح میں نے اپنی لاسٹ ویڈیوز میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو بار بار دھمکیاں دے رہا تھا کہ ہم جو ہے وہ ایک فل فلیج وار لڑیں گے حزب اللہ کے خلاف، اور جس طرح سے وہ دھمکیاں دے رہے تھے اس طرح سے اپنی دھمکیوں کے حوالے سے وہ پورا اترنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں، اور بار بار فضائی حملے کیے جا رہے ہیں۔ اب تک جو بیروت پر حملے کیے گئے ہیں اس میں تقریباً 700 کے قریب جو افراد جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے ہیں، اور آج کے حملے میں بھی بہت بڑا جو ہے انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ حزب اللہ کی سینئر لیڈرشپ سید حسن نصر اللہ کو جو ہے انہوں نے نشانہ بنایا ہے۔ تو یہ حزب اللہ کے لیے بہت الارمنگ سچویشن ہے کہ کس طرح سے ان کی جو سینئر لیڈرشپ اگر وہ ان حملوں میں محفوظ نہیں ہے یا ان کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو حزب اللہ جو ہے وہ کافی پیچھے جا سکتی ہے، اگر خدا نخواستہ اس طرح کا جو ہے وہ بات جو ہے وہ سچ ثابت ہوتی ہے۔ لیکن چونکہ حزب اللہ بھی اس چیز کو جو ہے وہ ڈینائی کر رہا ہے، اور ایرانین میڈیا پر بھی یہی خبریں آ رہی ہیں، پریس ٹی وی بھی بار بار یہی بتا رہا ہے کہ سید حسن نصر اللہ ان حملوں میں محفوظ ہیں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ حزب اللہ ان حملوں کا کس طرح سے جواب دے گا، کیونکہ حزب اللہ مکمل طور پر اس وقت جنگ کی صورتحال میں ہے، اور حزب اللہ پر اب یہ واجب ہو گیا ہے کہ وہ اسرائیل کو منہ توڑ جواب دے، اور صرف جو ہے وہ اسرائیل پر جس طرح سے راکٹ حملے کیے جا رہے ہیں، اور اسرائیلی میڈیا اور اسرائیلی حامی میڈیا جو ہے وہ ان حملوں کے نقصان کو چھپا رہا ہے، لیکن اب حزب اللہ پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ نہ صرف ان حملوں کے حوالے سے لوگوں کو آگاہ کریں، لوگوں کو بتائیں کہ کس طرح سے وہ ریٹیلیٹ کر رہے ہیں، اور ان کی ریٹیلیشن کا کتنا نقصان ہو رہا ہے اسرائیل کو، کیونکہ لوگ کافی دلچسپی رکھتے ہیں، اور لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں، خاص کر جو لوگ مقاومت سے محبت کرتے ہیں، جو لوگ ان مقاومتی فورسز سے، خاص کر حزب اللہ سے، حماس سے اور حشد شعبی سے جو ہے وہ محبت کرتے ہیں، جو ان کے حوالے سے جو ہے سافٹ کارنر دنیا میں پایا جاتا ہے، وہ لوگ یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اسرائیل کا کتنا نقصان ہو رہا ہے۔ اور اس وقت جو ہے وہ حزب اللہ پر یہ پریشر ہے کہ وہ اسرائیلی لیڈرشپ کے حوالے سے یا اسرائیل کا کوئی کتنا بڑا جو ہے وہ نقصان کرتے ہیں، لیکن ابھی تک جو ہے اسرائیل جو ہے وہ فرنٹ فٹ پہ کھیل رہا ہے، اور اگریسو جو ہے وہ اس جنگ میں جو ہے وہ کودا ہوا ہے اور مسلسل بمباری کر رہا ہے۔ گزشتہ روز جب اسرائیلی یہ طیارے جو ہے وہ حزب اللہ اور لبنان کی فضائی حدود میں جب یہ داخل ہوئے تو حزب اللہ نے بھرپور جو ہے وہ جوابی کارروائی کی، راکٹ حملے کیے، اور ان کے فضائی دفاعی نظام نے جو ہے اسرائیلی طیاروں کو بھاگنے پر مجبور کر دیا تھا۔ لیکن آج کی صورتحال، آج کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل نے ایک بھرپور حملہ کیا، جس کے نتیجے میں 4 سے زیادہ عمارتیں جو ہیں وہ ملبے کا ڈھیر بن گئی ہیں، اور اس حملے میں کئی افراد جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں، اور کچھ کے اس میں جاں بحق ہونے کی اطلاعات بھی ہیں۔ اب چونکہ حزب اللہ کی سینئر کمانڈر بھی ان حملوں سے محفوظ نہیں ہیں، تو اب حزب اللہ پر پریشر بہت زیادہ ہے، اور پوری دنیا پر اس وقت پریشر ہے، خاص کر اقوام متحدہ پر یہ پریشر ہے کہ وہ کسی طریقے سے اسرائیل کو جو ہے وہ مجبور کرے جنگ بندی کی طرف، سیز فائر کی طرف، کیونکہ گزشتہ روز جو ہے وہ امریکہ اور
فرانس نے یہ تجویز پیش کی تھی کہ 21 روز کے لیے سیز فائر کیا جائے، جس کو اسرائیل نے مکمل طور پر جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیا ہے۔ ایک طرف امریکہ جو ہے وہ سیز فائر کی کوشش کر رہا ہے، دوسری جانب اسرائیلی فورسز کو جو ہے وہ امداد بھی بھیج رہا ہے۔ اس وقت امریکہ نے مزید 8.7 بلین ڈالر جو ہیں وہ اسرائیل کو امداد بھیجی ہے، اور اس طرح سے جو ہے وہ امریکن جو دوغلی پالیسی ہے وہ ہمیشہ کی طرح سامنے آ گئی ہے، اور دنیا دیکھ رہی ہے کہ کس طرح ایک طرف ڈھونگ رچایا جاتا ہے کہ سیز فائر کی جائے، اور دوسری طرف اسرائیل جو ہے وہ امداد بھی بھیج رہا ہے، اور اسرائیلی امداد کے لیے امریکن جو ہے وہ ایک بحری بیڑا وہ ریسنٹلی جا رہا تھا جس پر یمن نے حملہ کیا ہے۔ یمن اس وقت جو ہے وہ بہت بریولی جو ہے اپنا رول پلے کر رہا ہے اس جنگ میں، اور انصار اللہ کے ترجمان اور خاص کر یمنی فوج کے جو ترجمان ہیں یحییٰ سری، انہوں نے کہا کہ ہم بھرپور حمایت کریں گے، نہ صرف فلسطینیوں کی حمایت کریں گے بلکہ حزب اللہ کی بھی حمایت کریں گے، اور اس جنگ میں وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ ایک فریق سمجھتے ہیں۔ تو یمن کے علاوہ جو ہے وہ اب دنیا دیکھ رہی ہے ایران کی طرف، خاص کر کیونکہ شام میں بھی جب اسرائیل نے حملے کیے تو اس حوالے سے ایک ڈیولپمنٹ یہ سامنے آئی ہے کہ روسی وزیر اعظم اور روسی صدر جو ہیں ولادیمیر پوٹن، انہوں نے جو ہے اپنے وزیر دفاع کو اور اپنی فوج کو یہ آرڈرز دے دیے ہیں کہ کیونکہ یمن میں ہم فریق ہیں اور یمن کی حفاظت کے حوالے سے ان کا ایک خاص کردار بنتا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہر طرح سے جو ہے وہ اسرائیل کو روکیں۔ اسرائیلی فورسز اگر شام پر اٹیک کرتی ہیں تو پھر روس بھی ریٹیلیٹ کر سکتا ہے، روس بھی اس جنگ میں کود سکتا ہے۔ اگر روس اس جنگ میں کودتا ہے تو یقیناً امریکہ جو ہے وہ اس جنگ کا حصہ بنے گا۔ ابھی تو وہ انڈائریکٹلی جو ہے وہ سپورٹ کر رہا ہے، لیکن اگر روس اس جنگ میں ڈائریکٹ فریق بنتا ہے اور روس بھی جوابی کارروائی کرتا ہے تو پھر دیکھنا یہ ہوگا کہ امریکہ کہاں سٹینڈ کرتا ہے، اور یہ جنگ کتنی طویل ہو سکتی ہے، اور اس جنگ کا جو ہے وہ کہاں تک جو یہ جنگ پھیل سکتی ہے۔ تو اس وقت جو ہے وہ پوری دنیا میں جو ہے وہ سچویشن بڑی الارمنگ ہے، یہ جنگ جو ہے وہ پھیل سکتی ہے پوری دنیا میں، خاص کر مشرق وسطیٰ میں، اور اس میں عرب ورلڈ کیا رول پلے کرتی ہے، خاص کر سعودی عربیہ کا کیا کردار ہوگا۔ یہ بہت کریٹیکل سچویشن ہے کیونکہ اس وقت جو ہے وہ بہت اگریسولی اسرائیل جو ہے وہ اٹیک کر رہا ہے، اور اس جنگ کو اگر طول ملا تو یہ پورے خطے کے لیے بہت خطرناک ہوگا۔ اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹس آئیں گی، جو بھی ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہوگی، آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا۔ آپ میرے چینل کو اسی طرح سے سپورٹ کرتے رہیں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور خاص کر مشرق وسطیٰ کے حوالے سے یمن، اسرائیل، لبنان، حزب اللہ اور ایران، یا مشرق وسطیٰ میں شام اور عراق کے حوالے سے جو بھی ریسنٹ اپڈیٹس ہوں گی، خبریں ہوں گی، تجزیے ہوں گے، وہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔